different perspectives of talent, multidimensional talents, predictors of talent. So, what is talent? Like briefly summary, talent is characterized by properties that are genetically transmitted and partly socialized. It's so simple, but we normally we are related towards three related yet or different perspectives, sort of talent, uh, like biological talent, psychological talent, social talent, physical talent, in understanding athletic talent. Like uh, if we'll discuss regarding biological perspective, so it normally refers to an athlete's innate potential, mean giftedness from your parents, like your anthropometric data, your structure of muscle sensory systems. So these ingredients are supposed to facilitate the process of learning and mastering particular. We have already discussed psychological perspectives. This is really important perspectives. Unless we have mastery in this psychological perspective, one can't be able to excel in the field. So, with regards to psychological perspectives, talent is the athlete's acquired abilities, competencies, skills that facilitate athletic performance and help achieve athletic excellence in chosen sports. These psychological perspectives can be it can be your concentration, it can be your aggression, it can be your how you can overcome anxiety, it can be your mental toughness, it can be your reaction time, it can be your motivation, it can be your dedication. All behavioral qualities of a person's are called your psychological perspectives. So unless you are trained in it, or you have mastery, you have gained mastery on it, uh, you can't excel your field or performance. If we'll talk about social perspective, so social perspective की जब हम बात करते हैं तो like team related events in hockey, cricket, football, these are all team events. So unless we have strong bonding, strong intercohesiveness with each other, we will not be able to perform well. So this term talent, social perspective, is often used in sport to refer the young prospect. So this can be viewed as the social perspective in understanding talent, because it employs social evaluation and comparison between other athletes. So if we'll talk about multidimensional talent, if you have multidimensional qualities like with regards to physical, psychological, physiological, and sociological characteristics, dimensions, so these all are necessary for the development of athletes. So then you can say you are multidimensionally talent. If one is missing, we can't say this. Okay, uh, he or she is multidimensionally talented. So there must be some lacking because of a missing ingredient of the talent. So if we'll talk about how we can search, how we can sort talent, so there are certain predictors of talent, physical predictors like physiological predictors, psychological predictors. So these enables ex, experts, trained peoples to search for a talent or to dig out the talent. So as far as physical characteristics are concerned, so these predicts the talent with regards to physical qualities like anthropometric data, mean height, weight, um, um, structure of your muscles, sensitivity of sensory systems. So these all facilitate the process of learning and mastering the techniques. If we'll talk about the physiological predictors like aerobic capacity, anaerobic capacity, heart volume,
So if you have an athletic heart, if you have an aerobic power, if you have aerobic capacity, we can analyze that this child can be put in a certain event. Yeah, he or she must be good for this type of talent. अगर हम बात करें एरोबिक टैलेंट, एरोबिक कैपेसिटी की, तो एरोबिक वी नीड ऑक्सीजन, एरोबिक एंड्योरेंस किस्म की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, सो वो आप कह सकते हैं कि उसमें हम एरोबिक कैपेसिटी के बच्चे, मीन के मैराथन रनर्स हैं, आपकी हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये चीज़ें एंड्योरेंस किस्म की एक्टिविटीज़ कहलाती। तो इसको हम एरोबिक कैपेसिटी या एरोबिक पावर या हार्ट वॉल्यूम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बच्चों को एनालाइज या एवेल्युएट करते हैं, और उनको उस हवाले से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको सजेस्ट करते हैं। सो अगर हम साइकोलॉजिकल प्रेडिक्टर्स की बात करें, सो दीज साइकोलॉजिकल प्रेडिक्टर्स जो आपके हैं परफॉर्मेंस हैं, ये आपकी बिहेवियरल क्वालिटीज़ हैं, आपकी पर्सनल डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, सेल्फ एफिकेसी है, एंजाइटी है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, आपकी एंटीसिपेशन है, आपकी परसेप्शन है, आपकी ये तमाम चीज़ें हैं। और अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं, इफ़ यू डोंट ओवरकम या इफ़ यू कांट ओवरकम योर एंजाइटी, इट माइट कैन लीड्स टूवर्ड्स स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो ऑटोमेटिकली that leads towards aggression, violence, and then you will get a red card and you will be out from the game. Same is the case with decision making skills. If you are good at decision making, so then you can you will be able to take decisions कि where you are going to throw this ball now. अगर आपके पास चेस्ट पास आया है, अगर आपके पास बॉल ड्रिबल होके आ रहा है, अगर आपके पास डायरेक्ट हिट आई है, अगर आपके पास जो है ना बास्केटबॉल में आप आपको पास दे रहा है कोई, तो किसी किस्म की, तो आपके अपोनेंट्स आपके साथ खड़े होंगे, तो यू हैव टू मेक योर डिसीजंस क्विकली कि किधर आपने उसको बॉल को पास ऑन करना है, ताकि आपके अपने कोलीग, अपने साथी, अपने टीम मेंबर के पास हो। अगर आपकी एंटीसिपेशन अच्छी नहीं है, तो एंटीसिपेशन अच्छी अगर नहीं है, तो तब भी आपको ये नहीं हो सकता कि आप उसको जो है ना उस एंटीसिपेशन की वजह से कि गलत एनालिसिस करेंगे कि किधर आपने बॉल को थ्रो करना था। 3 पॉइंटर लगाया, तो अगर आपकी परसेप्शन एंटीसिपेशन अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी बॉल को 3 पॉइंटर बास्केट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पास कर रहे हैं, तो तब भी आपकी ये चीज़ें आपको, फिर आपकी मोटिवेशन का लेवल, अगर आप इंट्रिंसिकली या आप सेल्फ मोटिवेटेड या आपका फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएटेड किस्म का नहीं है, तो आप कभी भी जो है ना आप मोटिवेशन के साथ कभी भी अपनी डेडिकेशन या एफिकेसी के साथ आप उस इवेंट में, जब तक आपके उसमें उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं कि वेदर वो इवेंट आपके लिए किस किस्म की इम्पोर्टेंस रखता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका मोटिवेशन लेवल, उसका डेडिकेशन या उस इवेंट के लिए आपकी जो थॉट्स होती हैं उसकी। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रेडिक्टर्स हैं, दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट। और नॉर्मली इस वक्त यूरोपियंस जो हैं वो इस पे 60% जो है ना वो काम कर रहे हैं। और जबकि जैसे आप देखें क्रिकेट की टीम है, ऑस्ट्रेलियन जो हैं या न्यूजीलैंड वाले हैं, या इसी तरह हॉकी है तो जर्मन्स हैं, फुटबॉल है तो जर्मन्स हैं, या और बाकी भी ब्राज़ील है, तो दे नॉर्मली वर्क 60% ऑन साइकोलॉजिकल एरिया, और जो बाकी 40% है वो फिजियोलॉजिकल और फिजिकल प्रेडिक्टर्स पे काम करते हैं। सेम इन्वायरमेंट, सेम ट्रेनिंग सेशन, सेम आपका जो है ना वो न्यूट्रिशन, हर चीज़ आपकी अगर सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आपका साइकोलॉजिकल प्रेडिक्टर्स पे आएगा। वन हु विल बी मेंटली टफ एनफ, और जिसने मेंटल रिहर्सल्स की होंगी, जिसकी मेंटल टफनेस होगी, तो वही सिर्फ जो है ना वही दूसरों से आगे निकल सकता है। अगर मेंटली, क्योंकि मैराथन आपकी एक ही टीम है, 11 के 11 मेंबर्स हैं,
یا مے بی پوری کلب کے 100 ممبرز ہیں، ایک ہی انوائرمنٹ ہے، ایک ہی کوچ ہے، ایک ہی طرح کی ڈائٹ ملتی ہے، ایک ہی طرح کی رہائش ہے آپ کی، سارا کچھ برابر ہے، تو کدھر ڈفرینس آتا ہے؟ پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ کسی ایک نے جیتنا ہوتا ہے، تو وہ کون جیتا ہے؟ ون ہو از مینٹلی ٹف ہے نا، جس جو مینٹل لیول، جس کی ڈیڈیکیشن، جس کی موٹیویشن. سو یہ جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو ہے، یہ پریڈکٹرز ہیں، یہ آپ کے جو کوچز ہیں، آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کو اس کا تجسس، اس کی کیوراسٹی، اس کی موٹیویشن لیول، اس کا جو ہے نا، ان چیزوں کو دیکھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ مچ اے چائلڈ از جو ہے نا وہ انکلائن ٹورڈز دس ایکٹیویٹی. تو یہ جو سائیکولوجیکل پریڈکٹرز ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا یہ ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر سائیکولوجیکل پریڈکٹرز یہ ہمارا نگلیکٹڈ ایریا ہے. ہم صرف فزیکل پریڈکٹرز پہ کام کر رہے ہیں. فزیولوجیکل اتنا ضرور پتہ ہے کہ ایروبک ایناروبک اور جی ایتھلیٹک ہارٹ ہے ہمارا، یا انڈیورنس ہے، یا پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی دیکھ کے ہم نے کبھی، آپ دیکھیں کہ آپ لوگ سارے ایکسپرٹس ہیں، آپ لوگ جب بچہ فرسٹ ایئر میں کالج میں آتا ہے تو دین یو نارملی ٹیک اسٹارٹ. فرسٹ ایئر کا بچہ تو وہ معذرت کے ساتھ کہ جو آگے ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں گے بایولوجیکلی کہ کس تو یہ اگر ایج فیکٹر کو دیکھا جائے تو وہ نیکسٹ ہم ابھی ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ 13 سال تک بایولوجیکلی وی کین آپ کہہ لیں کہ انہانس دی پرسنل کیپیسٹی، آپ کی مینٹل کیپیسٹی آف چائلڈ. اس کے بعد کوئی ایسی کوئی آپ کے پاس کوئی گدڑ سنگھی کہہ لیں، یا آپ کے پاس کوئی چراغ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ جلائیں گے تو آپ کے بچے میں یا اس میں امپرومنٹ آ جائے گی. جو کچھ آپ نے سکھا دیا 13 ساڑھے 13 سال تک بایولوجیکلی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی ایسا سسٹم نہیں رکھا کہ وہ بچہ وہ ٹل ڈیتھ وہی کوالٹیز لے کے وہ ساتھ جائے گا، اور انہی کوالٹیز پہ جو ہے نا وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایز فار ایز سوشو انوائرمنٹل پریڈکٹرز آر کنسرنڈ، یہ ایتھلیٹس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ ایک ایتھلیٹک ایک اسپورٹس مین فیملی سے بلانگ کرتا ہے، پیرنٹل سپورٹ اس کو موجود ہے، اس کے پیرنٹس اسے سپورٹ کرتے ہیں، کوچ ایتھلیٹ انٹریکشن اچھا ہے، کوچز گائیڈنس آپ کو مل گئی ہے، تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے نا وہ نارملی تو ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ جو ٹپیکل کوچز ہوتے ہیں ان کا یہ کیا ہے کہ بھائی 15 چکر اس گراؤنڈ کے یا 10 چکر لگاؤ، یا بھائی صبح آ کے تم نے 6 کلومیٹر ادھر کرنا ہے، گھنٹہ ادھر لگانا ہے، گھنٹہ ادھر لگانا ہے. وہ ٹائم ویسٹ کر کے ایک بچے کو کول ڈاؤن یا وارم اپ کرنے کے لیے 5 منٹ درکار ہے، دوسرے بچے کو 10 منٹ، کسی کو 7 منٹ. تو یہ اٹ ڈپینڈز اپان یور پرسنل جو ہے نا فزیکل جو آپ کی ہیں کیپیسٹی کہہ لیں کہ کتنا اس کی باڈی، ہر باڈی آپ کی ڈفرینٹ ہے دوسرے کی بنسبت، سو اس کو ڈفرینٹ سارٹ آف جو ہے نا، تو یہ ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں. جو کوچز ہیں، جو ایتھلیٹس ہیں، اور ان کا انٹریکشن آپس میں اچھا نہیں ہے، اتھارٹیٹیو سٹائل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو انوائرمنٹل پریڈکٹرز ہوتے ہیں جو بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ہمارا سپورٹنگ انوائرمنٹ نہیں ہے، اسپورٹس کلچر نہیں پریویل کر رہا. ہم نے جب تک اسپورٹس کلچر کو پریویل نہیں کرنا اپنے ارد گرد، اس وقت تک آپ دیکھیں کہ یورپینز کو اگر دیکھیں تو 90 سال کے بابا جی بھی آپ کو روڈ پہ بھاگتے نظر آئیں گے. فیمیل میل کوئی ڈفرینس نہیں ہے، آپ کو مارننگ ایوننگ میں واک کرتے نظر آئیں گے. ہمارا اس کے اپوزٹ ہے. آپ دیکھیں ہم تو اس طرف جو ہے نا بلکہ ایک کر رہا ہے تو اس کو بھی ڈسکریج کریں گے، دوسرے اس پہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں. فیمیلز کے لیے سیپریٹ ہمارے پاس جو ہے نا وہ انوائرمنٹل کنڈیشنز موجود نہیں ہیں. وہ بھی اگر کسی یونیورسٹی کالج میں تھوڑا بہت ہے تو وہاں پہ وہ دوسری فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. تو جب تک آپ کا یہ جو سوشو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں جو، اور یہ پریڈکٹرز جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب تک آپ ایز اے ایکسپرٹ، ایک بچہ رہنا ہی الگ تھلگ چاہتا ہے، ایک بچہ انڈیویجولسٹک جو ہے نا مائنڈ کا ہے، اور اس کو آپ اگر ٹیم ایونٹ میں ڈالیں گے تو وہ جو ہے نا
کیا کہتے ہیں وہ کبھی بھی اس میں پرفارمنس نہیں دے گا. سولو فلائٹ والا بندہ ہوگا. سولو فلائٹ والا بندہ سنگل انڈیویجول ایونٹس کے لیے تو آپ کو بہت کارآمد ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا ہوگا اس کا ٹیم ایونٹ کے لیے، تو وہ جب تک آپس میں آپ منگل اپ نہیں ہوں گے، جب تک آپس میں آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان بچوں کی نہیں کریں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، تو وہ بچے ہمارے لیے جن کی آپس میں کوآرڈینیشن ہوگی، کوہیسیونیس ہوگی، تو وہ بچے ٹیم ایونٹس کے لیے. سو اس طرح ہمیں یہ پھر یہ ہے کہ کچھ بچوں کو پیرنٹل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. پیرنٹس بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہے. آپ کی سپورٹس گیئر پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو وینیوز پہ لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں. چھوٹی عمر میں تو اسپیشلی یہ پیرنٹس کے بغیر جو ٹرائنگل بنتی ہے وہ پیرنٹس، کوچز اور ایتھلیٹ، یہ تین بندوں کی ٹرائنگل بنتی ہے. تینوں میں سے کوئی بھی انگریڈینٹ مسنگ ہے تو آپ کبھی بھی اس کو ایکسل نہیں کر سکتے. میں نے لاسٹ ڈسکس کیا تھا کہ فزیکل جو ملٹی ڈائمینشنل ٹیلنٹ اگر فیلڈ ہاکی کے حوالے سے جو ہے نا یہ میں نے ایک ماڈل ڈیولپ کیا تھا. تو اس میں اگر دیکھیں کہ یہ آپ ماڈل کسی اس پہ بھی اگر ملٹی ڈائمینشنل ٹیلنٹ اس میں کر دیں، آپ باکسنگ کر دیں، آپ ٹینس کر دیں، آپ آرچری کر دیں، آپ فٹ بال کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک ایونٹ کی اگر آپ تھوڑا سا ان جگہوں پہ اپنے جو ہے نا وہ پٹ کریں چیزیں کہ کون سی امپورٹنس ہے. فزیکل ڈائمینشنز اگر ہاکی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایج، ہائٹ، ویٹ وغیرہ یا اس کا پرسیوڈ فزیکل سیلف کانسیپٹ. ایک بچہ ہے ہی، اسے اگر پوچھا جائے کہ بھائی یو آر فٹ انف کہ نہیں ہو، تو وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے تو میں تو اگر آپ بعض بچوں سے آپ ویسے ہی کلاس میں پوچھے بیٹا آپ تو بہت خوبصورت ہو، وہ شرما جاتا ہے. اور بھائی اگر ہو فٹ، خوبصورتی ڈزنٹ مین کہ آپ کا جو ہے نا خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ اف یو آر فٹ انف، اف یو آر پرفارمنگ یور جو ہے نا ڈے ٹو ڈے ٹاسک ایفیشینٹلی تو یو آر فٹ انف. تو آپ کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی کوالٹیز لے کے پیدا ہوتا ہے جس بھی قسم کا ہوتا ہے، تو اس کا اپنا کم از کم فزیکل سیلف کاسٹ اپنے آپ پہ اس کو اعتماد تو ہونا چاہیے. کہ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی آر یو اسپیڈی یا اف یو ہیو اسٹرینتھ، تو وہ کہ پتہ نہیں سر مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو او بھائی اف یو ہیو پریکٹس، اگر آپ پریکٹس کرتے ہو اگر آپ تو وہ آپ کو اپنے بارے میں اگر نہیں پتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اسی طرح آپ کی انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں، آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. سو یہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ پیرنٹل سپورٹ ہے، آپ کی کوچز بیہیویئر ہے، آپ کا موٹیویشنل کلائمیٹ ہے، اسی طرح کلچرل بیک گراؤنڈ. ہاں بس 15-20 منٹ. آپ کا موٹیویشنل کلائمیٹ ہے، آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا ایجوکیشن ہے، آپ کی آرز کی جو پریکٹس ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کے پاس پیرنٹل سپورٹ نہیں ہے، آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے کوئی چیز کا، وہ ان کے ایٹیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا موٹیویشنل کلائمیٹ نہیں ہے جب اگر آپ کا سپورٹس کلچر پریویل نہیں کر رہا. اسی طرح آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ، اسی طرح آپ کی ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ہاکی کی تو تبھی آپ اچھے ایتھلیٹ بن سکتے ہیں ہاکی کے پلیئر. نہیں، ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں ہاکی کے رولز اینڈ ریگولیشن کے بارے میں جتنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ہاکی کے، کم از کم ہاکی کہاں کھیلی جاتی ہے، اس کا گراؤنڈ کی میجرمنٹس کتنی ہیں، اس میں کس چیز کی ضرورت ہے، ایکوپمنٹ کون سا ہے، اس کی کیا جو ہے نا بیسک فلسفی کیا ہے، یہ ایجوکیشن نیسیسری ہوتی ہے. پھر آرز ان پریکٹس، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا ہے. تو یو نیڈ 10,000 آرز پریکٹس ٹو بی این ایکسپرٹیز لیول. 10,000 آرز، میں نے کہا 10,000 گھنٹے کی پریکٹس اگر ہو تو آپ ایکسپرٹیز لیول پہ پہنچتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پورے علاقے میں، پورے اس ڈویژن میں سارے بندوں کی ملا کے
سارے ہاکی کرکٹ فٹ بال جتنے کھیلتے ہیں ان کے بھی 10,000 گھنٹے کبھی پورے ہوئے ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہیں. اسی طرح آپ کی فزیولوجیکل ڈائمینشنز کی اگر ہم بات کریں تو ایروبک کیپیسٹی انیروبک کیپیسٹی اور انیروبک پار وغیرہ آپ دیکھیں کہ ہم بس جو نظر آتا ہے اچھا آپ نے بھی کھیلنا ہے آپ نے بھی کھیلنا ہے آپ نے بھی کھیلنا ہے اچھا یار وہ ان 5 کو ادھر ڈال دو ان 6 کو ادھر ڈال دو اوے تم ہی آ جا بس وہ جدھر جو چڑھتا ہے اس کو اس میں ڈالتے ہیں اور اپنی جی ٹیم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ اگر ویٹ ٹریننگ کے لیے اچھا ہے, ہم نہیں دیکھتے یہ ہاکی کے لیے, ہم نہیں دیکھتے یہ سکنی سا ہے پتلا ہے اس کو اگر ڈسٹنس رننگ کروائیں, ہم نہیں دیکھتے کہ یہ میزوم آف باڈی رکھتا ہے تو اس کو اگر ہم سپرنٹس کروائیں یا اس کو ویٹ لفٹنگ کروائیں یا اس کی کانسنٹریشن اچھی ہے یا یہ اس کا نشانہ اچھا ہے تو اس کو ہم رائفل شوٹنگ آرچری کی طرف لے جائیں یا اس کا جمپ اچھا ہے یہ اچھا اس کا وہ انگریڈینٹس ہے ہائٹ ہے اس کو باسکٹ بال کھلائیں ہم. یعنی یہ ساری چیزیں پھر اس کی کیپیسٹی اگر وہ انڈیورنس قسم کا ہے تو ہم اسے انڈیورنس میں ڈالنے کی بجائے اس کو 100 میٹر کرواتے ہیں تو جو 100 میٹر والا ہے جو اس کو ہم میراتھن میں ڈال دیتے ہیں تو ہمارا کوئی اس قسم کا جو ہے نا کرائٹیریا نہیں ہے. پھر آپ کی جو سائیکولوجیکل ڈائمینشنز میں نے پہلے بھی بات کی ہے ٹاسک اورینٹیشن ہماری کوئی نہیں, ہم ایگو اورینٹڈ قسم کے لوگ ہیں, اپنی انا کے اس میں لگے رہتے ہیں, ٹاسک جو بھی دیا جاتا ہے اس پہ کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے. there are no coping strategies to cope with situation related things. جب تک ہم certain coping strategies ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت تو جو ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں یہ سچویشن ریلیٹڈ تھنگس جس وقت سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہی ہم جو ہے نا, لیکن اس کے لیے ہم نے کبھی اپنی ریہرسلز نہیں کی, اس کے لیے ہم نے کبھی مینٹل پریکٹس نہیں کی. لیٹ سپوز کراؤڈ آ گیا ہے, بہت زیادہ کراؤڈ ہے, آپ روز پریکٹس کرواتے ہیں بچوں کو تو وہی حساب آپ کا ہوتا ہے کہ ایک تقریر یاد کرنے والا بچہ کہ اس کو روز وہ کھیتوں میں چلا جاتا ہے گوبھی کے اس میں تو وہ جا کے شروع کر دیتا ہے کہ تقریر کرتا ہے تو جب وہ آ کے بندوں میں بیٹھتا ہے تقریر شروع کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ گوبھی گوبھی ہوتی ہے بندے تو جب تک آپ اس کے انوائرمنٹل کنڈیشنز کبھی تو یہی کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں کہ اگر آپ نے بچوں کو ٹرینڈ کرنا ہے تو اس قسم کا انوائرمنٹ بھی دیں, کمپٹیشنز دیں, ان کو ایکسپوجر دیں. تو یہ جو چیزیں پھر کوگنیٹو انگزائٹی سومیٹک انگزائٹی آپ دیکھیں کہ کوگنیٹو اور سومیٹک انگزائٹی آپ کی کوگنیشن سے ذہن سے ریلیٹڈ. آپ دیکھیں ایک بچہ آتا ہے تو وہ ویسے ہی مینٹلی جو ہے نا وہ کرنا یہ ہوتا ہے تو وہ کر کچھ اور رہا ہوتا ہے. سومیٹک انگزائٹی کی بات کریں تو اس کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں, وہ بار بار کہتا ہے آئی نیڈ ٹو گو ٹو دا ٹوائلٹ, اسی طرح وہ شیورنگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہے, آپ کی سپورٹ کمٹمنٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہر ایونٹ ہر اسپورٹس کے لیے ڈفرینٹ, اس کے آپ کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ کتنا اس کے بارے میں ہاؤ مچ کانفیڈنٹ یو آر, آپ کی ایفیکیسی. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمیں ایونٹ ٹو ایونٹ جب تک ہم ایکسپرٹس جو ہیں وہ ان بچوں کو اس پوائنٹ آف ویو سے ان میں یہ چیزیں نہیں ڈالیں گے یہی نہیں ہے یہ میں نے ہاکی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو دوسری اگر آرچری ہے یا کوئی اور ہے تو اس کے اور انگریڈینٹس ہیں. تو اسی طرح اگر ہم بات کریں تو یہ پریڈکٹرز تھے. تو دیر آر سرٹن اسٹیجز ٹو فائنڈ آؤٹ ٹیلنٹ کہ اب ہمیں گلی محلے میں جانا ہے تو ہم کیسے جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں سے شروع کریں, کدھر سے سٹارٹ لیں, کہاں سے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, سو ڈیٹیکٹ کیسے کرنا ہے, سلیکشن کیسے کرنی ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. ہماری جو ڈیٹیکشن ہے آپ گلی محلے میں جیسے ٹیلنٹ detection refers to the discovery of potential performers who are currently not involved in sports.
یہ وہ بچے ہوتے ہیں، آپ گلی محلے میں جا رہے ہیں، آپ کو کچھ بچے ویسے ہی جو ہے نا نظر آ گئے ہیں، تو یہ وہ آپ کا ڈیٹیکشن سینٹر ہے. آپ اسکول گئے تو بچے آپ کو سارے ہیلدی نظر آئے، آپ کو یہ وہ بچے ہیں جو ریگولر ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کا ٹیلنٹ پول ہے، یہ آپ کا ڈیٹیکشن سینٹر ہے. آپ کو محلے میں، کسی یتیم گھر میں، یتیم خانے میں، کسی اسکول میں، کالج میں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ، کسی میلے میں، کسی فیسٹیول میں آپ کو بچے نظر آ گئے ہیں، تو آپ جو انوالو نہیں ہیں لیکن آپ کو ان میں کرنٹ نظر آتا ہے، صحت مند نظر آئے آپ کو، یہ سارے سو بیکاز آف دی ان پاپولیرٹی، میں نے جو اپنا کہ یہ جو فیلڈ ہاکی ہے ہمیں بہت منیمم نمبر آف پارٹیسپینٹس اویلیبل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گوجرا چلے جائیں تو آپ کے ہاکی کے پلیئر نکل آئیں گے، کچھ لاہور چلے جائیں تو نکل آئیں گے، آپ کوئٹہ چلے جائیں تو آپ کو کوئی نہیں نظر آئے گا، لیاری چلے جائیں تو آپ کو کوئی پلیئر نہیں نظر آ جائے گا، فیصل آباد چلے جائیں تو ایتھلیٹس کے علاوہ کوئی بندہ نظر. یعنی یہ ہر ایریا کا، اور اس ویسے بھی ہر ایریا کا اپنی جو ہے نا انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں اور ان کے لیے. سو اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹیکٹ گڈ ٹیلنٹ انسٹیڈ آف ساکر اینڈ کرکٹ. اگر کرکٹ کی بات کریں تو آپ کو ہر محلے، ہر گلی میں، آپ کو آپ کے گھر میں بھی وہ جو ہے نا ڈیٹیکشن سینٹر نظر آئے گا، یا آپ کو بچے مل سکتے ہیں. جب آپ نے بچے ڈیٹیکٹ کر لیے ہیں، آپ کو بچے نظر آ گئے، اب ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ کو فرض کریں میلے میں 100-150 بچہ نظر آ گیا ہے، تو اب آپ نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ دوز آر جو ہے نا کہ یہ سوٹیبل فار دس پوزیشن. سو یہ جو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے یہ ریفر کرتی ہے ٹو دی پروسیس آف ریکگنائزنگ کرنٹ پارٹیسپینٹس. وہ جو بچے آپ نے ڈیٹیکٹ کر کے ان کو ایکٹیویٹی پہ لگایا کہ بیٹا یہاں سے وہ بھاگ کے آپ نے جانا ہے، اس کو ہاتھ لگا کے آنا ہے پول کو، تو جو یہاں پہلے پہنچے گا اس کو ہم چاکلیٹ دیں گے. آپ نے 150 بچے کو بھیجا، ان میں سے 60 بچے جو ہے نا وہ واپس آئے، پہلے پہنچ آئے، آپ نے 60 بچوں کو ایک ایک ٹافی دے دی. ٹھیک ہے، باقی پیچھے آپ نے ان 60 کو لادا کر لیا. آپ نے کہا اچھا اب پھر دوبارہ جو جائے گا ان میں سے جو پہلے آئے گا اس کو ہم 2 چاکلیٹس دیں گے. وہ بچے آئے، اس میں سے 30 رہ گئے، اب آپ نے ان کو 2 چاکلیٹس دے دیے. ٹھیک ہے، اب وہ 30 رہ گئے، اب آپ نے ان کے کہا اچھا ٹھیک ہے اب پھر جو جائے گا اس کو ہم یہ 100 روپیز بھی دیں گے. چلیں جی، وہ پھر بھاگے. اب اس کے بعد بچے دوبارہ آئے تو پیچھے پھر 20 بچ گئے. بھائی اب جو 20 بچے ہیں تیسری دفعہ چکر لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی فزیکل ابیلٹی دوسروں سے بہتر ہے، ان کی مینٹل ٹفنس دوسروں سے بہتر ہے، وہ فزیکلی فٹ ہے. تیسرے چکر پہ وہ جو آگے آئے ہیں، چوتھے چکر کے بعد آپ کو وہ سامنے نظر آ جائے گا کہ ان میں تھوڑا بہت آپ کو سپارک نظر آتا ہے. تو یہ آپ اس طرح آپ پریڈکٹ کرتے ہیں. پھر جو بچے سر میں جاؤں گا، سر میں ہاتھ لگاؤں گا، سر میں دیکھیں میں پہلے، وہ آپ کو اس میں سے موٹیویٹڈ قسم کے بندے نظر آ گئے. تو یہ اس طرح آپ یہ جو ٹیلنٹ ہے پریڈکٹ کرتے ہیں پرفارمنس اوور various period of time by measuring physical, psychological, physiological and sociological attributes as well as technical abilities. So اس طرح ہم ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ہم نے ٹیلنٹ سلیکشن کرنی ہے. اب پہلے ہم نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ ایریا، یہ میلہ لگا ہوا ہے، یہ اسکول ہے، یہ محلہ ہے، یہ جی یہاں پہ 150-200 بچہ رہتا ہے. پھر ان کو ہم نے ایکٹیویٹی پہ لگایا تو ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے ان کو جو ہے نا دیکھا کہ بھائی یہ ان میں سپارک ہے. اب آپ نے وہ جو 30 بچے نکالے تھے ان میں سے سلیکشن کرنی ہے. یہ تیسرا مرحلہ آتا ہے. اب ٹیلنٹ سلیکشن انوالو کرتی ہے آن گوئنگ پروسیس کو. آپ کی جو ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہیں ڈیٹیکشن میں، تو ایکٹیویٹیز آپ کی نہیں ہو رہی، وہ بچے انوالو ہیں جو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تو ان کو کروانا شروع کر دیا، انہوں نے ایکٹیویٹیز شروع کر دی. اب اس میں سے جب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہ آن گوئنگ پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ پلیئرز
at various stages that demonstrates prerequisites levels of performance inclusion in a given squad or team. اور یہ جو سلیکشن انوالو ہوتی ہے چوزنگ دا موسٹ suitable athletes to carry out the task ہوتا ہے. اور it's very important in competitive games like soccer, field hockey that only 11 players can play at any one time. تو آپ وہ 11 بچے آپ نے نکالنے ہوتے ہیں جو پوری اس کے لیے ان کو کلب کو انہوں نے, تو وہ آپ 30 میں سے اب جب 11 نکالیں گے تو ان کو جب دیکھیں گے یہ وہ بچے ہوں گے جو آپ کے ہر پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سپارک بھی نظر آئے گا, فزیکلی بھی فٹ ہوں گے, مینٹلی بھی آپ کو بھاگتے دوڑتے نظر آئیں گے, کوئک ڈیسیجن لے کے نظر آئیں گے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے نظر آئیں گے. تو آپ نے وہ بچے سلیکٹ کرنے ہیں 11 بچے, یا وہ آپ نے 15 کا اسکواڈ یا 18 کا اسکواڈ آپ نے سلیکٹ کر لیا. تو اب سب سے آخر میں ان کی ڈیولپمنٹ ہے. اب آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا, اس کے بعد آپ نے ٹیلنٹ سلیکٹ بھی کر لیا. اب وہ جو ٹیلنٹ سلیکشن ہے آپ کی, ان 15 یا 18 یا 20 بچوں کو آپ نے کیمپ لگا دینا ہے. سو ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ امپلائز دیٹ پلیئرز آر پرووائڈیڈ ود سوٹیبل لرننگ انوائرمنٹ. پھر آپ کیمپ لگا دیتے ہیں, جی یہ جی 3 مہینے کا کیمپ لگ گیا یہاں پہ, اور آپ کوچ اپوائنٹ کر دیتے ہیں, اور آپ ان کی نیوٹریشن کا ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, آپ ان کا میڈیکلی جو ہے نا وہ ان کی جو انجریز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ تمام پھر آپ ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, کٹ پرووائڈ کرتے ہیں, انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں, ایکوپمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, تاکہ وہ ان کو اچھا سوٹیبل لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ ہو. اور پھر وہ اس اپنے ان کو اپرچونیٹیز آپ پرووائڈ کر کے کہ تاکہ ان کو اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کا, محسوس کرنے کا, احساس کرنے کا اندازہ ہو سکے. تو اس طرح دیر آر سرٹن ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز آف ٹیلنٹ. ہم اگر پرسپیکٹیوز کو ڈفرینٹ اس سے, تو پھر آپ کے ڈفرینٹ پریڈکٹرز ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سے ایسے پریڈکٹرز کو دیکھ کے ہم انالائز کرتے ہیں. اسی طرح دیر آر اگر پریڈکٹرز ہیں تو پھر ہم سرٹن جو ہے نا اس کی سٹیجز کے بارے میں کہ کہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے. اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے کہاں سے ڈیٹیکشن کرنی ہے, کہاں سے جو ہے نا وہ اس کی سلیکشن کرنی ہے, کہاں سے اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کن بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کن بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے. اگر ہم غلط بچوں کو, سفارشی بچوں کو ایک دوسرے کی رشتہ داری بیس پہ اگر ہم ان کو سلیکٹ کریں گے, آئیڈینٹیفائی کریں گے, تو آٹومیٹکلی یہ ویسٹیج آف ٹائم بھی ہوگی, ویسٹیج آف منی بھی ہوگی, اور ہماری ریپیوٹ بھی اس پہ کمپرومائز کرے گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہیں کہ یہ جو ہے نا تو اس کا اگر یہ جو جب ہم پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ, تو ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ پروسیس کی اگر ہم بات کریں تو پروسیس کی بات کریں تو کسی بھی ایونٹ کے لیے ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کیسے ہم کرتے ہیں, اس کے لیے اس کی انیشل پرفارمنس جو آپ پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں. فرض کریں آج آپ نے ایک بچے کو رننگ کروائی, 100 میٹر اس کو دوڑانا ہے, سلیکٹ آپ نے کیا ہوا ہے, اس بچے نے 14 سیکنڈ میں یا 15 سیکنڈ میں یا 16 سیکنڈز میں آپ کی سپرنٹ لگائی. اب آپ نے اس کو پروسیس میں ڈال دینا ہے. پروسیس کیا ہے؟ پروسیس آپ کا جو ہے نا پریکٹس ہے, آپ کی کوچنگ انسٹرکشنز ہیں, آپ کی ٹریننگ ہے, آپ کی پریپریشن ہے, آپ کی فیملی انٹریکشن ہے, آپ کے ریسورسز ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر ہے. تو یہ جو انیشل پرفارمنس ہوتی ہے یہ آپ آلریڈی انالائز, آپ پریڈکٹ کر چکے ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, آپ سلیکٹ کر چکے ہیں, آپ اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے ڈال چکے ہیں. تو انیشل پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ آپ کی جو ان نیٹ پوٹینشیل ہوتا ہے, آپ کی ٹیکنیکل سکلز ہوتے ہیں, آپ کے پرسیپچول کوگنیٹو سکلز ہوتے ہیں, آپ کا سائیکولوجیکل ویک اپ کہ ہاؤ مچ ریہرسلز یو ہیو پٹ ان یور پریکٹس, آپ کی فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں, آپ کی فزیولوجیکل کریکٹرسٹکس ہیں. فزیکل ایٹریبیوٹس میں وہی آپ کی ایج, ہائٹ, ویٹ, جو آپ کا مسل گرتھ ہے, یہ تمام چیزیں, آپ کی ایروبک ایناروبک کیپیسٹی, آپ کے جو ہے نا
یہ تمام چیزیں آپ کی انیشل پرفارمنس میں، ان چیزوں کے موجودگی میں آپ اس کو پروسیس میں ڈالتے ہیں، پریکٹس کرواتے ہیں کسی بھی اس کے لیے، اور اس کو ٹریننگ کرواتے ہیں، اس کی پریپریشن کرواتے ہیں، اس کو کمپٹیشنز دیتے ہیں، میچ ایکسپوجر دیتے ہیں، اس کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ اس کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی جو نیچر ہے وہ یہ تمام چیزیں ایک نیچرل پروسیس سے گزرتے ہوئے آپ کی ایونچوئل پرفارمنس جو آتی ہے، اور وہ جو ایونچوئل پرفارمنس ہوتی ہے آپ کی نرچر ہے، یعنی آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کی گرومنگ ہے، آپ کی جو پرسنل کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹیز ہیں جو انہانس ہوتی ہے. تو یہ ہر ایونٹ کے لیے، ہر اس کے لیے ڈفرینٹ جو ہوتا ہے، لیکن نارملی کسی بھی ایونٹ کے لیے میں نے یہ جنرل یہ میرا ہی بنا ہوا اس کا ہے، تو یہ آپ کسی بھی ایونٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کی انیشل پرفارمنس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے موٹر سکلز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے کوگنیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، کوگنیٹو مینٹل ٹفنس کی، آپ کی سائیکولوجیکل میک اپ کہ آپ کی کتنی پریکٹس ہے، آپ نے کوپنگ اسٹریٹجیز پہ کتنا کام کیا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ہم پروسیس کرتے ہیں، بلینڈر میں ڈالتے ہیں، ایک جوسر بلینڈر میں ڈال کے ہم پھر اس کو بٹن دباتے ہیں، بٹن دبانے کے بعد اس کو ہم یعنی اس کو انسٹرکشنز مین بٹن دبانا، اس کی جو کہ اس کو اس طرح ہم نے اس میں چینی ڈالنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کی پریپریشن ہم کرتے ہیں، تو پھر جا کے اینڈ پہ ہمیں وہ جوس ملتا ہے جس سے ہم ریفریش ہوتے ہیں. تو ادھر ہمیں پرفارمنس ملتی ہے، وہ جتنی پریکٹس میں آپ ڈالتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ جو پرفارمنس آتی ہے اس کو ایونچوئل پرفارمنس، یا ایٹ دا اینڈ جو آپ کو اس کا ایوارڈ ملتا ہے یا ریوارڈ ملتا ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ جو پرفارمنس ہے یہ اس کی فائنل پرفارمنس آئی ہے، ہار جیت جو بھی جو ہے نا ہوتا ہے. ہاں جی، کوئی یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھے. یہ اینٹیسپیشن کو تھوڑا بتائیں، اینٹیسپیشن کے بارے میں. اینٹیسپیشن کسی بھی چیز کے بارے میں اینٹیسپیشن آپ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرسیو کرنا، آپ کہ کسی اگر فرض کریں آپ کی بال آ رہی ہے، بال ہاکی میں آپ نے اسکوپ بال پھینکا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے احساس، اس کی آپ کی جو ویژن ہے، وہ ان تمام چیزوں کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ادھر نہیں ادھر آئے گی، یہ فلائٹ میں ہے تو یہ ٹریجیکٹری پوزیشن میں یہ ہوا کے اس فرکشن کے ساتھ مل کے ادھر نہیں ادھر آ رہی ہے، اور وہ آپ کی پرسیپشن بھی ہے، اور وہ چیزیں آپ کو جو ہے نا آپ چیزیں ان جس طرح کہتے ہیں کہ اینٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ فٹ بال ہے تو آپ نے ایک فرض کریں کارنر لگا رہے ہیں، آپ ان سوئنگ کر رہے ہیں یا آؤٹ سوئنگ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میں نے بال ادھر کرنی ہے، اور یہ آپ کی جو ہے نا وہ کہ اس پول کے پاس سے گزرتے ہوئے اندر چلی جائے گی، پول کو ٹکرائے گی نہیں، یعنی کوئی بھی چیز یہ آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایونٹ کے لحاظ سے جو بھی چیزیں آپ اس کے احساسات، اس کے جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ اسی وقت آپ کہہ لیں کہ دیر اینڈ دین جو آپ کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو آپ اینٹیسپیشن یا پرسیپشن کا نام دیتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے چیزیں، ایک ہوتا ہے اخذ کر لینا، اپنے طور پہ لے لینا، ایک ہونا ہے ایک اس میں، اور اینٹیسپیشن میں تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے. ایک تو وہ آپ نے ایک پرسیپشن تو آپ کی وہ تو آپ نے اندازہ لگا کے فکس کر دیا، اینٹیسپیشن کا آپ کا کبھی وہ آپ نہیں کر سکتے اس کو فکس، وہ آپ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں آپ کو دیر اینڈ دین جو ہے نا ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ اس کے علاوہ اگر یعنی متوقع یا توقع آپ کو یا اینٹیسپیشن کے بارے میں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس وقت کیا ہیں، تو یہ اس کا آپ یعنی آپ کی اس وقت کہ مجھے یہ توقع ہے، یہ میری ایکسپیکٹیشنز ہیں
کہ یہ بال ادھر آ کے گرے گی. یہ اسپورٹس میں اینٹیسپیشن ہے. اردو میننگ آپ توقع کہہ لیں, ایکسپیکٹیشن کہہ لیں, لیکن ہم نے ہر ایونٹ کا ایونٹ وائز ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور کوئی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹا. سر موٹر اسکلز اور کوگنیٹو اسکلز میں کیا ڈفرنس ہے؟ بیٹا آپ کے کوگنیشنز جو ہے نا, کوگنیٹو اسکلز تو آپ کے جو بھی چیز آپ کے مائنڈ کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ اس کو کوگنیشنز یا کوگنیٹو اسکلز کہتے ہیں. موٹر آپ کی نیورو مسکولر کوآرڈینیشن ہے, جو آپ کے نیورونز یا اس میں جو, تو وہ موٹر سکلز آپ کے, جو موٹر سکلز جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آٹومیٹڈ جس میں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. جو جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو ایک چیز آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے, آپ ہیبیچول بن جاتے ہیں. بعض کو کان کھجانے کی ہوتی ہے, بعض اب سر کو کوئی بھی ایسی ایک عادت ہو جاتی ہے تو جو آپ کے ذہن میں بس جاتی ہے, جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کر گزرتے ہیں. تو آپ کی جو نیورومسکولر ہوتی ہے اس کو, یا آٹومیٹڈ موومنٹ ہوتی ہیں, موٹر سکلز کا نام دیا جاتا ہے. کوگنیشنز کوگنیٹو مائنڈ کے ساتھ جو بھی چیز اٹیچ ہے وہ کوگنیشنز کے ساتھ ہے. یعنی جو آپ کی سائیکولوجیکل اینڈ بیہیورل کوالٹیز ہیں وہ آپ کی کوگنیٹو کوالٹیز کہلاتی ہیں. یعنی جو بھی جس سے آپ کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے آپ دیکھیں کہ ڈفرنٹ قسم کے کوگنیٹو اسکلز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایک میرے لیے کاکروچ کو دیکھ کے تو مجھے میرے ذہن میں اس کو کاکروچ کو دیکھوں گا تو مجھے کوئی فیلنگ نہیں آئے گی. تو فیمیل کاکروچ کو دیکھتی ہے تو وہ تو چیخے مارنا شروع کر دے گی. اسی طرح گیم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک اگر آپ کے سامنے ورلڈ کلاس پلیئر آ گیا ہے, آپ کا کمپٹیشن اس کے ساتھ آ گیا ہے, تو آپ سائیکولوجیکلی اسی وقت آپ کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر ایک بندے نے پریکٹس کی ہوتی ہے, مینٹل سکلز اس کے, چاہے وہ اس سے اچھا نہ بھی ہو لیکن وہ مینٹلی ٹف ہو, تو پھر بھی وہ کہے گا کہ ڈزنٹ میٹر, اگر اس نے پریکٹس کی ہوئی ہے تو میں نے بھی کی ہوئی ہے, جتنا اس نے کھیلا وہی میں نے کھیلا, پھر کیا ہے, میں اسے کھیلوں گا تو تبھی جیتوں گا. تو یہ ڈیپینڈز اپون, یہ آپ کی بیہیورل اور سائیکولوجیکل, جو آپ کی جو بھی نیورو مسکولر کوآرڈینیشن کے ساتھ جو آپ کی آٹومیٹڈ موومنٹ ہے وہ موٹر سکلز کا ان کا نام کر دیا جاتا ہے. اور کوئی؟ اوکے سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی شہینہ. سر یہ جو آپ نے سارا پڑھایا ہے یہ پی پی ایس سی میں کیسے آئے گا یہ سوال, اگر مطلب بیٹا بنائیں گے تو؟ یہ تمام چیزیں, جیسے ابھی 2-3 کوشچن آئے ہوئے تھے کہ ٹیلنٹ کی دیر آر سرٹن ہاؤ مینی اسٹیجز آف ٹیلنٹس آر دیئر. جیسے پریڈکٹرز کا تو آیا ہوا ایک یہ کوشچن تھا, بلکہ میں نے ہی پیپر بنایا ہوا تھا, تو میرے ہی اپنے اس میں پریڈکٹرز کے بارے میں فزیکل فیزولوجیکل, اور ایک میں نے چھوڑ دیا تھا کہ واٹ کمز جو ہے نا آفٹر اٹ, یا کون سا ایسا ملٹی ڈائمینشنلی وچ انگریڈینٹ از مسنگ. تو یہ کوئی بھی اس کے 3 سوال تھے اس دفعہ بھی. آپ نے ایک سوال ایسے بھی دیا ہوا تھا کہ موٹر ٹائپس کے حوالے سے نا کون سی بیسٹ ہے موٹر ٹائپس, تو وہ بتا دیں وہ کون سی موٹر ٹائپ ہے جو بیسٹ ہے. موٹر ٹائپ کا تو نہیں تھا, وہ تھا جو ہے نا which is the best موٹر جو ہے نا اسکلز ایج آف دی جو ہے نا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ٹیلنٹ ہے. تو وہ جو تھا ڈیولپمنٹ یا 13 سال کی جو ہے نا اس میں تھا وہ پیوبرٹی, اور وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں تھا وہ میرا خیال 13 سال جو وچ از دا بیسٹ لرننگ جو ہے نا ایج آف دی, وہ اس قسم کا کچھ سوال تھا, لیکن ایگزیکٹ میں دیکھ لوں گا جو کیا ہوا. سر اس کے آپ ہمیں نوٹس دیں گے یہ والے؟ بیٹا آپ کے ساتھ اوپر شیئر ہیں سارے, تو آلریڈی شیئر زبیر نے کیے ہوئے ہیں, باقی میں نے تو جو آگے پیچھے سے بھی اس میں انکلوڈ کر کے آپ کے پاس سارا, میرا تو بلکہ وہ سارا پڑا ہوا ہے, یہ میں نے تو اپنا پرسنل ڈاکومنٹ ادھر شیئر کیا ہوا ہے. یہ اوپر سلائیڈز آ رہی ہیں نا؟ جی سر. ہاں, تو وہ سارا اس پہ سارا موجود ہے. باقی جو میں کور کرواؤں گا اس کی بالکل دوں گا, دینے کیوں نہیں ہے, میں زبیر کو سارے شیئر کرتا رہوں گا یہ سارے, اور وہ ساتھ ساتھ آپ کو شیئر کرتا رہے گا. سر
थैंक यू, आज कंसेप्ट क्लियर हुए हैं सर। पहले तो हम रट्टा लगाते हैं ना, मतलब इन चीज़ों का पता भी नहीं होता। बस इसीलिए चलें। और किसी को कोई डाउट है इस बारे में, जहाँ तक कोई पढ़ाया है? जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे बेटा, उस वक्त तक आप पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। सर मल्टी डायमेंशन में जो है ये सारे फिजिक्स आते हैं, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, बेटा सोशली, जितनी ये भी सारे? क्वालिटीज होती हैं, बल्कि ये डेफिनेशन ही मेरी है कि विद जी। रिगार्ड्स टू ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, आपके चाहे वो फिजिकल क्वालिटीज हैं, आपकी बिहेवियरल क्वालिटीज हैं, आपकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी है, आपकी मेंटल टफनेस है, आपके एरोबिक एनारोबिक पार्स हैं, आपके सोशल सेटअप है, ये जितनी भी क्वालिटीज हैं इनमें से कोई भी मिसिंग होगी, आप देखें कि जो फिजिकली फिट है मेंटली फिट नहीं है, तो वो क्या समझती हैं आप, वो गेम में परफॉर्म कर सकेगा? एक बंदा सोशल ही नहीं है तो उसको इवेंट में डाल दें 11 के इवेंट में, तो उसने तो इंडिविजुअल ही रहना है। वो क्या क्या कहते हैं, वो पंजाबी की मिसाल है कि वो गधा भी थाने से होके आ जाए तो दूसरों के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ मिल के नहीं, जो है ना, वो खड़ा नहीं होता। तो वो हिसाब है कि ये जो है ना इसका तो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, सोशल हैं, कोई भी हैं, ये तमाम क्वालिटीज आप में होंगी। और जितनी ज्यादा होंगी, जितनी दूसरों से आपने गुण ज्यादा डाला होगा, उतना आप मल्टी डायमेंशनली टैलेंटेड होंगे और उतने चांसेस आपके परफॉर्मेंस के ज्यादा होंगे। सर अभी आपने फेसेस का जिक्र किया, सर वो कौन से होंगे? किस चीज का जिक्र किया? हेलो सर अभी आप ये तो आ गया ना, मल्टी डायमेंशनल में आ गया सर। हाँ, सर हाँ। अभी आप फेजेस की बात कर रहे थे कि वो मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि वो क्या चीज होगी, उसमें क्या फिजिकल क्या चीजें आएंगी? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आप कर रही है? सर अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, शहीना ने किया था, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन आपने जो है वो किया है कि कौन सा फेजेस वाला था सर, वो मुझे इसकी समझ नहीं आई थी, तो मैं बेटा उसके बारे में पूछना कॉग्निटिव चाह रही हूँ स्किल्स की कि बात वो कर रही थी कि कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स की बात कर रही थी वो तो। जी सर, वो तो मैंने क्वेश्चन किया था ना सर, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपने कहा था कि फेजेस का आपने कोई क्वेश्चन जो है वो हाँ, देर आर आपने सर्टन उनको बताया। सर्टन जो है ना, देर आर सर्टन जो है ना फेजेस के, वो जो हमने कि इसकी सर्टन जो है ना वो बल्कि स्टेजेस की बात हो रही थी कि डिफरेंट स्टेजेस हैं जो जिससे जैसे हम डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं या ग्रूम करते हैं। सो उसके बाद फेजेस भी हैं, देर आर सर्टन फेजेस ऑफ, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, वो नेक्स्ट उसमें हम करेंगे। तो वो फेजेस देयर आर, वो भी 3 डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट अर्ली ईयर्स हैं, वो अभी बाद में वो पूरा एक वो भी चैप्टर है, तो वो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो आपको बिल्कुल बता देंगे। उसने खैर वो उसका कि बेस्ट मोटर लर्निंग एज के बारे में कि विच इज द बेस्ट मोटर लर्निंग एज फॉर, जो है ना वो उसका उसने कहा था। सो वो 11 to 13 इयर्स का जो था, वो आपको नेक्स्ट वैसे ही पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। जी लिखो। सर मैंने थोड़ा सा पूछना था कि इस एकेडमी के हवाले से, मतलब पहले भी बीपीएससी की तैयारी आप लोग करवाते रहे हैं, मतलब ये कामयाब तरीन एकेडमी रही है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें। बेटा अभी तक तो जिसको भी गाइड किया है, हमारे नॉर्मली तो 70-80% सारे ही सिलेक्टेड है, मैक्सिमम जो है। बल्कि मेरी तो मैं अभी कहूँ कि मेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट तो एज पेपर सेटर भी रही है, अभी का पेपर भी मेरा ही बना हुआ था। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर कोई खुद ही जो है वो अटेम्प्ट ना करे या खुद ही उसका, मेरी बुक में से तकरीबन इस वक्त 35 के करीब क्वेश्चन थे जो इस वक्त ये जुबैर मेरी हमारी जो इकट्ठी, जिस पे डॉक्टर जफर भट्ट साहब हैं, मैं हूँ, डॉक्टर बासत है, जुबैर है, तो इसमें से तकरीबन 35 क्वेश्चंस थे। तो 35 क्वेश्चंस अगर
ایک بک سے یہ نہیں کہ وہ اسی بک میں سے لیے، نہیں، وہ بنائی اس طرح گئی ہے کہ ہم نے سلیبس میں سے اس کو جو ہے نا وہ سیٹ کیا تھا. وہ کوئی کہیں سے بھی دے گا تو سوال تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اس کے میننگز وہی ہیں. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے تقریباً 35 کے قریب ہمارے جو ہے نا وہ دونوں ہی اس میں تو کافی بچوں نے جنہوں نے پریپریشن کی ہوئی تھی کافی سارے بچے ہو گئے. اب میں اس کو لکھ کے تو بیٹا نہیں دے سکتا، ہم بھی اسی طرح جو ہے، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ کہ اگر پریپریشن ریگولر آپ رہیں گی تو مجھے نہیں کوئی ایسا ڈاؤٹ کہ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے پریپریشن کریں اور آپ کی سلیکشن نہ ہو. باقی اگر آپ پیپر ہی چھوڑ کے آ جائیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر جی. سر جی یہ نیگیٹو مارکنگ پاس نہیں ہونے دیتی پیپر. بیٹا نیگیٹو مارکنگ بھی پاس ہونے دیتی ہے. نیگیٹو مارکنگ آپ وائزلی اس کو کرتے نہیں ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ نے جو ہے نا اس کو کرنا ہے. وہ تو نیگیٹو مارکنگ کا بھی سلوشن ہوتا ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا سلوشن نہیں ہے. آپ اس کو وائزلی اٹیمپٹ کریں تو وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. زبیر آن لائن ہے آپ کے؟ کوئی نہیں. ہیلو زبیر آن لائن ہے آپ؟ ہیلو شاید زبیر صاحب نہیں ہے سر. اچھا قمر، ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ نیکسٹ آپ پلان کر لیجئے گا، مجھے بتا دیجئے گا جب بچوں کو آئے تو جو ہے نا ٹھیک ہے. پھر میری طرف سے جی سر میں آن لائن ہوں. سر آپ کی ڈیلی اسی ٹائم کلاس ہوگی؟ بیٹا میں کوشش تو یہی ہے کہ اسی ٹائم پہ میں نے بھی آفس، یا تو پھر آفس آورز میں اگر رکھنی ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. نہیں سر وہ آپ کو یہ ٹائم ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے پھر یہ ہے تو بس اس میں انشاءاللہ ضرور اس ٹائم پہ کوئی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ یہی سمجھیں 8 سے 9 ہے، 7 سے لے کے 9-10 بجے کے درمیان کوئی بھی بعض اوقات ہوتی ہے کمٹمنٹ کوئی نکل آئے تو اوپر نیچے کر لیں گے، لیکن نارملی یہی ٹائم ٹھیک ہے. وہ ہم جی سر بتا آن لائن دیں ہوں، گے. میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے زبیر، میری طرف سے پھر اللہ حافظ. اور یہ جو جی سر ہاں پلیز انشاءاللہ یہ نیکسٹ وہ کر لینا آپ. نیکسٹ پھر یہ ہے کہ میں ڈسکس کر دوں گا. ٹھیک ہے، اوکے ہیو سر. اے نائس ٹائم. اوکے سر، اور تھینک یو اللہ سو حافظ. مچ. اللہ حافظ بیٹا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سر جی اب بہنیں دے رہی تھی سر زبیر صاحب.